अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, सबसे पहले आज के अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन जारी कशीदा सूरत हाल की, और क्या अब सिर्फ ताकत के ज़रिए से ही मसाइल हल होंगे या फिर अभी भी सिफारतकारी के लिए कुछ रूम या स्पेस बाकी है। शो के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा इजराइल की और इससे जुड़े मुज़मरात की, और शो के लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के माबैन होने वाले जिनीवा में मुज़ाकरात की। So let's begin today's show. Welcome बासित साहब। जी बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और तमाम डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो बासित साहब, जो जारी कशीदा सूरत हाल है, डायरेक्टली मैं आऊँगी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन सूरत हाल चल रही है। तालिबान पाकिस्तान का डायरेक्टली मुकाबला तो नहीं कर सकते। अगर मैं कन्वेंशनल वॉरफेयर के हवाले से बात करूँ, इसमें कोई मुकाबला ही नहीं है पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का। लेकिन दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि इस कशीदगी से क्या ये नहीं समझा जाता कि ये जो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है, जो तालिबान की हुकूमत है वो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करेगी, इससे पाकिस्तान कैसे नबर्द आजमा होगा? और मज़ीद अब क्या देखते हैं, सिफारतकारी की कोई जगह है? जी देखिए, बहुत तशवीशनाक बात है। सच्ची बात तो ये है, और मैं आज से नहीं बल्कि एक दो साल से, जब से तालिबान आए हैं और जब से हमारे हालात बिगड़े हैं, तो मैं उस वक्त से ये बात बार बार कर रहा हूँ कि सफारतकारी इस नहज पे नहीं पहुँचनी चाहिए थी जहाँ हम अफ़गानिस्तान हमें एक दुश्मन मुल्क करार दे दे या समझे, या हम अफ़गानिस्तान को दुश्मन मुल्क समझना शुरू कर दें और उसको भारत के लेवल पे ले आएँ। जी। तो अब तो चलिए, सफारतकारी में बहुत सी हमसे भी कोताहियाँ हुई। तालिबान ने भी जो हमारे बुनियादी मफादात थे उनका ख्याल नहीं रखा। तो अब सूरत हाल तो बिल्कुल बदल सी गई है, और ख़ास तौर पे पिछले हफ्ते जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, और उसके बाद पाकिस्तान ने, बल्कि पिछले कई माह से जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जिस तरीके से दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ हो रही हैं पाकिस्तान में, और हमारे जवान लोग शहीद हो रहे हैं, बिल्कुल, बल्कि मासूम जानें भी ज़ाय हो रही हैं, तो फिर पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन तो था नहीं। तो हमने भी फिर ननका रहार, पख्तिया वगैरह में जो हाइड आउट्स थी टेररिस्ट की, फितना अल खवारिज या फितना अल हिंदुस्तान वगैरह की, उनको टारगेट किया। जी बिल्कुल। उसमें मुमकिन है कहीं सिविलियंस भी चले गए हों, लेकिन 70 से 80 दहशत गर्दी वहाँ मारे गए, TTP के और ISL वगैरह के। अब कल रात अफ़गानिस्तान ने ऑब्वियसली एक हमला कर दिया। उन्होंने पहले भी कहा था कि अब सूरत हाल तो यहाँ तक पहुँच गई है, तो अब पहुँचेगी। तो उन्होंने हमला कर दिया। अब पाकिस्तान ने भी अब उसकी जवाबी कार्रवाई की है, और हमने इंटरेस्टिंगली और इम्पॉर्टेंटली आई वुड से, न सिर्फ काबुल पे बल्कि कंधार पे भी, जो कि मुल्ला हैबतुल्ला अखुनज़ादा का हेडक्वार्टर्स है, वहाँ भी अटैक किया। कुछ ख़बरें ये भी हैं कि मुल्ला हैबतुल्ला अखुनज़ादा हलाक हो गए हैं। क्वेश्चन ये है, अफ़गानिस्तान की जानिब से क्लेम्स आ रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की 15, 17, 18 पोस्टों पर कब्ज़ा कर लिया है, इतने हमने पाकिस्तानी फ़ौजियों को मार दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो किसी भी जंग में होता है। हमारी जानिब से भी है, और आई एम श्योर कि हम जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। जिस तरह आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, कोई मुकाबला तो है नहीं, बिल्कुल, लेकिन कन्वेंशनल उसमें मुकाबला तो नहीं होगा, लेकिन अफ़गानिस्तान की या उनकी हुकूमत की, और जो TTP है, फितना अल खवारिज है या फितना अल हिंदुस्तान के, उनकी स्ट्रेंथ कन्वेंशनल तो नहीं है ना, उनकी स्ट्रेंथ तो दहशत गर्दी है। तो दहशत गर्दी का सामना तो बहरहाल हम कर भी रहे हैं, पिछले कई दहाइयों से कर रहे हैं, और आगे भी शायद हम करते रहेंगे लगता कुछ यही है। तो अब देखना ये है कि अगर हैबतुल्ला अखुनज़ादा कत्ल भी हो गए हैं, हलाक हो गए हैं, तो क्या उसके बाद कोई सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? अगर पाकिस्तान में हमारा ये ख़्याल है कि तालिबान की रिजीम को तब्दील करने से कुछ बेहतरी आएगी, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा होने वाला है। आफ्टर ऑल, ये जो सारी भारत को स्पेस मिली, या किसी हद तक इसराइल को भी इनडायरेक्टली स्पेस अफगानिस्तान में मिली, किसके ज़माने में मिली? ये हामिद कारज़ई और अशरफ गनी के ज़माने में मिली ना। आज मैं देख रहा हूँ कि अहमद शाह मसूद, जिसको हम लाइन ऑफ पंजशेर वैली कहते थे, या अफ़गानिस्तान के लोग कहते थे, क्योंकि उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी अगेंस्ट सोवियत ऑक्यूपेशन, जो जिहाद हो रहा था उस वक्त। तो उनके बेटे और बाकी लोग भी जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारे अच्छे होने चाहिए, और
پاکستان کو تو بالکل طالبان رجیم کے خلاف ایکشن لے لینا چاہیے، اور اب کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہے پاکستان کے لیے۔ میں تھوڑا سا اس بارے میں میرا رویہ محتاط ہوں میں اس بارے میں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہیبت اللہ اخونزادہ چلے بھی گئے ہیں، ہلاک بھی ہو گئے ہیں، طالبان کی رجیم تبدیل بھی ہو گئی ہے، تو یہ سارے لوگ پھر غاروں میں چلے جائیں گے، پھر وہی پاکستان کے لیے مسائل بنیں گے۔ مطلب فورس کا استعمال ضروری ہے، میں یہ نہیں کہتا، میں تو طالبان کے ساتھ مذاکرات جو ٹی ٹی پی ہے ان کے ساتھ تو مذاکرات کا قائل ہی نہیں ہوں، میں تو پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہوں۔ بالکل صحیح۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں بھی کچھ پرابلمز ہیں، کچھ لونز، کوئی گیپنگ ہولز ہمارے ہاں بھی ہیں جن کو پلگ کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر اس کی خالی صرف ایکسٹرنل ڈائمنشن ہوتی نا تو پھر اور بات تھی، لیکن اس کی انٹرنل ڈائمنشنز بھی ہیں۔ ہم نے فاٹا ریجن کو کس طرح ضم کیا کے پی میں، کیا ہم نے وسائل دیے، بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کیا ہم نے کوئی پولیٹیکل ایفرٹس کی؟ آپ کے اندر دیکھیے نا، پولیٹیکل جو ہے ایک پروسیس ہونا چاہیے، وہ خاص طور پہ ان دو معاملات میں وہ آگے نہیں چل پا رہے۔ تو ہمارے اندر بھی اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایک سنجیدہ، دیکھیے پروپیگنڈا اپنی جگہ پہ، ہم سب پاکستان کو دل و جان سے چاہتے ہیں، ہمارے لیے پاکستان سب سے پہلے ہے۔ بالکل۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جذبات ضروری ہیں، لیکن صرف جذبات کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کیے جاتے، عقل کا بھی اور جو حقائق ہیں ان کو بھی سامنے رکھ کر ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے۔ آج آپ جیت بھی، آئی ایم شیور ہمیں کامیابی ہوگی، ہم نے ممکن ہے کہ بہت سے وہاں طالبان فوجی بھی ہلاک کر دیے ہوں، ہم نے پوسٹوں پہ قبضہ کر لیے جو میری معلومات ہیں، اور اب تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ بفر زون بنا دیجئے، گو کہ 2400-2500 کلومیٹر لانگ بارڈر ہے ہمارا، اس پہ کس حد تک آپ بنا سکتے ہیں۔ ترکیے نے بنایا تھا شام میں، جب کرز بہت ایکٹیو ہو گئے تھے ترکیے کے خلاف، تو انہوں نے سیرین ٹیریٹری میں ایک بفر زون بنا دیا تھا۔ ہاں جی، آپ بھی اگر کر سکتے ہیں تو ویری گڈ، لیکن بفر زون بنانے کا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس ٹرین میں جو ہماری ہے، یہ جو بارڈر ایریا ہمارا ہے، بڑا رگڈ ماؤنٹینیس ایریا ہے، ریجن ہے، تو اس میں آئی ڈو ناٹ نو کہ وہ بفر زون بن سکتا ہے نہیں بن سکتا۔ آپ نے بھی دیکھیے نا ماضی میں کتنی چیک پوسٹ یہاں پہ بنائی، فینسنگ بھی کی، لیکن دہشت گردی تو نہیں رکی، کیونکہ کچھ لوگ ہمارے اندر سے بھی تو بڑے ایکٹیو ہیں نا اس سارے معاملے میں۔ ٹی ٹی پی کو ڈیفینیٹلی سپورٹ مل رہی ہے افغان گورنمنٹ سے، کابل رجیم سے، لیکن ہمارے اندر بھی لوگ ہیں جو کہ شاید سپورٹ کر رہے ہیں ان ساری تنظیموں کو۔ تو یہ معاملہ دونوں انٹرنل بھی ہے اور ایکسٹرنل بھی ہے۔ پھر میں دیکھیے ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جب بھی افغانستان میں آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، سچی بات تو یہی ہے، نہ آپ وہاں پہ رجیم چینج بھی کر لیں گے تو دوسری حکومتیں آ جائیں گی یا کوئی اور حکومت آ جائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ آپ کو یہ سارا ہولسٹک پکچر دے کر آپ کو کرنا ہے، اور سفارتکاری میں تو دیکھیے بار بار یہی کہتا ہوں کہ جو ایکسیسو ریٹرک ہوتا ہے نا پبلک ڈومین میں، وہ اینٹی تھیٹیکل ہے ٹو افیکٹو ڈپلومیسی۔ رائٹ۔ اب دیکھیے خواجہ آصف ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں، ان کا ٹویٹ ہی آپ لے لیجیے، مطلب اب ہم نے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرح ٹویٹ کرنا شروع کر دی ہیں، طویل اور بے ربط قسم کی چیزیں۔ اب یہاں انہوں نے لکھ دیا ہی دمادم مس قلندر۔ اب دمادم مس قلندر کا کیا مطلب ہے؟ افغانستان کے ساتھ اب کیا آل آؤٹ وار کرنے جا رہے ہیں؟ کیا اس سے کچھ مطلب کیا دمادم مس قلندر ہمارے ہاں یوز ہوتا ہے، ہماری اپنی جو پولیٹیکل ہمارا پروسیس ہے اس کے اندر ہمارے سیاستدان استعمال کرتے ہیں، لیکن دو ممالک کے درمیان مابین تعلقات، انٹرنیشنل ریلیشنز کے حالات، تو تھوڑا سا اس قسم کی لینگویج کہ اب تو ہم نے چھوڑنا ہی نہیں ہے جی، اب جو کچھ آپ کر لیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس نے یہ ایڈوائز کیا ہے اس قسم کا جو ٹویٹ انہوں نے کیا ہے۔ اسی طرح سارے لوگ شروع ہو جاتے ہیں، تمام گورنمنٹ کے منسٹرز ٹویٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ عطاءاللہ طارڑ صاحب کریں، ٹھیک ہے وہ اسپوکس پرسن ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، باقی منسٹر سارے شروع ہو جاتے ہیں، ٹویٹ پہ ٹویٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی چیزیں جو ہیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ بھی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، ایک پروپیگنڈا وارفیئر وہ ضروری ہے، نیریٹو بلڈنگ کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن کویسچن یہ ہے کہ اگر کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی لانگ ٹرم ویژن نہیں ہے کہ آپ نے کس طرح چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے،
تو یہ نیریٹو اور ایک وقتی طور پہ اگر آپ نے ٹھیک ہے کامیابیاں بھی گراؤنڈ پہ بھی کامیابیاں حاصل کر لی ہیں تو کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ ایئر اسٹرائکس دیکھیے آپ کا ایک ایئر اسٹرائکس آپ کی ایک بہت بڑی قوت ہے اور ایون آپ کی فوج بھی بہت آرمی بھی بہت بڑی قوت ہے. افغانستان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جیسا میں نے پہلے ذکر کیا. لیکن کیا ایئر اسٹرائک سے اور ان چیزوں سے کوئی فرق پڑ جائے گا؟ مجھے میں سمجھنے سے قاصر ہوں. اچھا اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے؟ بالکل کیا ہم کریں اگر طالبان کی حکومت نہیں سیف ہیونز کو یا ہائیڈ آؤٹس جو ہیں دہشت گردوں کے افغانستان پہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہی تو پھر ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس تو اور کوئی آپشن نہیں ہے. بات ٹھیک ہے بالکل اس پہ ایگری کرتا ہوں کسی حد. لیکن کیا ہم نے تمام جو ہیں سفارتی جتنے بھی ایوینیوز تھے ان کو ایکسپلائٹ کر لیا؟ مطلب ان کو ہم نے استعمال کر لیا ٹو دا ہلٹ؟ میرے اپنے خیال میں ایسا نہیں ہوا. اب دیکھیے نا بہت سے ممالک ہمیں بلکہ آذربائیجان کا ہٹا دیجیے، آذربائیجان تو کھل کر پاکستان کی سپورٹ کی، لیکن اگر آپ یو اے ای قطر ان کی اسٹیٹسمنٹ دیجیے تو وہ دونوں سائڈ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ریسٹرینٹ شو کریں. کوئی بھی مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا طالبان رجیم کو. تو تھوڑے بہت میں جو دیکھتا ہوں بحیثیت ایک سابق سفارتکار کے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا چیزوں کو یہ بھی گزر جائے گا. مطلب طالبان ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے آئی ایم شور، وہ تو کسی کو اس پہ شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ فیز بھی گزر جائے گا. لیکن ایک ہولسٹک اپروچ ہونی چاہیے، ویل کوآرڈینیٹڈ کیلیبریٹڈ اپروچ ہونی چاہیے. یہ لفاظی ہم جانتے ہیں کہ لوگ کہیں گے لفاظی ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو لوگ ان معاملات کو سمجھتے ہیں، جو افغانستان کے کلچر کو سمجھتے ہیں، جو پشتون مائنڈ سیٹ کو سمجھتے ہیں، جو ٹرائبل مائنڈ سیٹ کو سمجھتے ہیں، ان کو بٹھائیے اور ایک اچھی پالیسی سامنے لے کر آئیے. پھر کہیں اور اس کے بہت سے ڈائمنشنز ہیں، یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ آپ نے طالبان کو کر دیا تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. تو میں تو یہی امید کرتا ہوں کیونکہ ہم ایک بڑا ملک ہیں، طاقتور ملک ہیں، نیوکلیئر پاور ہیں، تو ہمیں زیادہ اور ہمارے نقصانات بھی زیادہ ہیں. سچی بات ہماری لی امپلیکیشنز بھی زیادہ ہیں. یہ طالبان تو پھر غاروں میں چلے جائیں گے، ان کا کچھ نہیں بگڑنے والا. افغانستان تو شاید اس طرح ہی اگلے کئی اور سال اس طرح ہی رہے، ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. صحیح. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، بریک کے بعد آئیں گے اور ڈسکس کریں گے ہم وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ اسرائیل. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. تو باسط صاحب خیر سے چلے ہی گئے وزیر اعظم نریندر مودی دورہ اسرائیل پر، اور لگتا ہی کچھ یہی ہے کہ انہوں نے جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اس کو تسلیم کر لیا ہے. لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ دا مسلم ورلڈ. یہ جو مسلمان دنیا ہے، یہ بھارت کے بارے میں جو ان کی اپنی رائے ہے، جس طرح سے وہ کوآپریشن کے نہج کو چھو رہے ہیں بھارت کے ساتھ، وہ کب بدلے گا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کیونکہ جس طریقے سے وزیر اعظم مودی گئے اور جس وقت گئے یہ ایک بڑا اہم ہے، جبکہ اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے نتنیاہو وہ اس وقت بڑی مشکل میں ہے. کرپشن کے کیسز ہیں، ICC کے وارنٹس ہیں، الیکشنز ہو رہے ہیں اس وقت اسرائیل میں، اور جس طرح ویسٹ بینک میں انیکسیشن ہو رہی ہے تو نتنیاہو تو پوری دنیا اس کو کنڈیم کر رہی ہے کہ یہ وار کرمنل ہے، اس کو ICC کے حوالے کیا جائے. لیکن نتنیاہو صاحب اسٹیٹ وزٹ پہ چلے گئے ہیں اور دونوں ایک ہی مائنڈ سیٹ کے جو ہیں جھپیاں مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. بالکل. تو اس سے عرب دنیا کو، مسلمان دنیا کو تھوڑا بہت تو دیکھنا چاہیے، اور ایران کو بھی فار دیٹ میٹر، عرب دنیا اور ایران کو، پوری مسلم دنیا کو. ایران نے تو کنڈیم کیا ہے، کنڈیم کیا ہے یا کنسرنس کا اظہار کیا ہے کہ اس وقت یہ وزٹ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ خاص طور پہ امریکہ، اگلے سیگمنٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں، امریکہ بھی اسرائیل کے ہی بحث پہ دیکھا جائے، کیونکہ نتنیاہو بار بار ٹرمپ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ حملہ کرو کرو کرو. تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی اگر آپ وہ دیکھیے تو اس میں تو فلسطین کا ذکر نہ ہونے کے برابر ہے. صرف بورڈ آف پیس کو اور غزہ کو تو سپورٹ کر دیا، لیکن فلسطینی اسٹیٹ بننے کی کوئی بات نہیں کی. اور پھر انٹرسٹنگلی پرائم منسٹر مودی نے جو کنیسٹ میں اپنا خطاب کیا اس میں بھی صرف فلسطین ایشو کی بات ایک سرسری طور پہ کر دی. کوئی اس میں یہ نہیں دکھایا کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، بلکہ حماس کو کنڈیم کیا اور اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا.
تو اب مسلمان دنیا کے لیے اور کیا رہ گیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ ابھی پینگیں بڑھا رہے ہیں؟ ان کو نہیں نظر آتا کہ بالکل وہ اسرائیل کو، نتن کو، جو جس کو ہم سیٹن یاہو کہتے رہے ہم، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، بلکہ اس کو پراسپیکٹس جو ہیں الیکشنز میں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھا جائے تو یہی ہے نا، کیونکہ اور یہ بھی یاد رہے کہ مودی صاحب بھارت کے پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے. پہلے 2017 میں جب وہ گئے، اور اس کے بعد 2000 اور آج پچھلے دنوں گئے وہ. تو یہ دوسرا دورہ تھا ایک ہی وزیر اعظم کا. اس سے پہلے کوئی بھارتی وزیر اعظم اسرائیل کے دورے پہ نہیں گیا. صحیح. جب سے انہوں نے سپٹمبر 1950 کو اسرائیلی حکومت کو تسلیم کیا اور ان کے ساتھ تعلقات قائم کیے، اس کے بعد سے بھارت کی ہمیشہ ایک پوزیشن رہی ہے کہ وہ فلسطینیوں کے کاز کو سپورٹ کرتا رہا ہے. اسی لیے کوئی وزیر اعظم بھارت کا نہیں گیا اسرائیل، لیکن یہ پہلے وزیر اعظم ہیں جو کہ گئے ہیں. ایک اور انٹرسٹنگ بات یہاں بتا دوں کہ یہ مودی صاحب اسرائیل سے بہت متاثر ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ بھارت اور اسرائیل کے تعلقات مزید سے مزید آگے بڑھیں. اسی وجہ سے جب یہ گجرات کے چیف منسٹر تھے، 2006 میں انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا ایز چیف منسٹر آف گجرات. تو یہ دیکھیے ایک مائنڈ سیٹ پہلے بھی ملتا ہے نا، کیونکہ RSS سے آئے ہیں نا. یہ BJP کی ہندوتوا جو ہے وہ اینٹی مسلم ہے، بھارت کے مسلمانوں کے خلاف ہے، بلکہ سارے مسلمانوں کے خلاف ہے. نتن یاہو بھی اینٹی مسلم ہے، وہ گریٹر اسرائیل کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہمارا ڈیوائن حق ہے، ببلیکل رائٹ ہے ہمارا. اس میں اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیے تو دونوں کے خیالات ہی ملتے ہیں، دونوں کا ورلڈ ویو بھی ملتا ہے. تو اب ہمیں مسلمان دنیا کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ کیا آگے ہونے جا رہا ہے، اور خاص طور پہ جو ان کا کوآپریشن ہے مختلف ایریاز میں، اس کو اگر آپ دیکھیے ٹریڈ 4 سے 5 بلین ہے، اب 8 بلین ہو جائے گا یا 10 بلین ہو جائے گا. اسپیشل اسٹریٹجک پارٹنرشپ انہوں نے بنا لی ہے. اچھا، اب یہ معاملہ صرف یہاں تک محدود رہتا نا کہ چلیں آپ نے، کیونکہ اسرائیل کی کچھ اسپیشلٹیز تو ہیں، کچھ ایکسپرٹیز اس نے ڈیولپ کی ہے، خاص طور پہ پریسیشن اریگیشن میں، ایگریکلچر سیکٹر میں بڑی، پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر اسپیس، ان ایریاز میں، اور ڈیفنس سسٹم میں. اب بھارت جو ہے آئرن ڈوم اور آئرن بیم، وہ بھی، یا لیزر ڈوم جسے وہ کہتے ہیں، وہ بھی اب لینے کی کوشش کر رہا ہے اسرائیل سے. تو ہمارے لیے تو دیکھیے بہت سیریس سچویشن بننے والی ہے، کیونکہ ہم مزید آرمز ریس میں، اگر بھارت یہ سب چیزیں ڈپلوائے کرتا ہے، اس کے پاس S-400 وہ ڈیفنس سسٹم پہلے موجود ہیں، لیکن اگر آئرن ڈوم بھی آ جاتا ہے، آئرن لیزر ڈوم بھی آ جاتا ہے، تو پھر ہمارے لیے تو یہ ریجن ایک مسلسل ایک آرمز ریس میں چلا گیا نا، کیونکہ ایک ڈائنامک سچویشن بدل رہی ہے. اگر بھارت کے پاس سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہے تو پھر ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے. تو یہ سارا وہ کھیل ہے جس سے نہ صرف ہم بلکہ پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے. اور اس وقت اسرائیل اور نتن یاہو کے پاس جانا اور اس کو سپورٹ کرنا تو مطلب یہی ہے کہ آپ سارا جو ہے اسرائیل کی جو پالیسیز ہیں، جو جینوسائیڈل پالیسیز ہیں، ان کو آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور پوری مسلمان دنیا کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں آپ. کیونکہ ابھی حال ہی میں مسلم دنیا نے تو کئی خیر ریزولوشنز پاس کی، بلکہ UK، جرمنی اور فرانس کے ممالک بھی مسلمان دنیا کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ بھی نتن یاہو کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کی ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. تو آپ نے سارا معاملہ آگے پیچھے کر دیا. اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح اسرائیل نے فلسطینیوں کے معاملوں کو دبایا، ہم جموں اور کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یہی کریں گے. لیکن فرق ہے نا باسط صاحب، ان دونوں سچویشنز میں اسرائیل کے لیے تو پاسبل تھا، لیکن اسرائیل کے لیے فلسطینیوں کو اتنا دبا لینا پاسبل تھا نہیں، وہاں بھی مقبوضہ جموں کشمیر کی سچویشن میں تو یہ پاسبل نہیں ہوگا نا. نہیں، وہاں بھی پاسبل نہیں تھا. منتہا اگر تمام عرب دنیا کھڑی ہو جاتی فلسطینیوں کے ساتھ تو ممکن ہی نہیں تھا. بس یہ اگر یہ تو ہمیں لے ڈوبا ہے نا، یہی تو معاملہ ہے نا. اگر مثال کے طور پر جب یہ سارا معاملہ شروع ہوا، UAE اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دیتا، ٹریڈ ریلیشنز ختم کر دیتا، موراکو یہ کام کر لیتا، سوڈان یہ کام کر لیتا، بحرین یہ کام کر لیتا، تو یہ معاملات کسی اور طرف چلے جاتے. لیکن ہم تو صرف کنڈیمنیشن سے آگے بڑھے ہی نہیں. اور ابھی بھی بورڈ آف پیس جوائن
چلیے میں تو اس کو بھی مطلب میں نے کہا تھا نان اسٹارٹر ہے, تماشا ہی یہ تماشا ہے بالکل, صرف, اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کچھ بھی نہیں ہے. تو اب بھارت کو تو یہ سوٹ کرتا ہے, بھارت تمام وہ چیزیں جموں مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بھی وہی کر رہا ہے جو نتن یاہو نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا. آج بھی اگر آپ دیکھیے تو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں وہی حالات ہیں نا جو 5 اگست 2019 کو کیا, وہ ہمارے سامنے ہے. جس طرح اب وہاں پہ جس طرح ویسٹ بینک میں جو یہ سیٹلمنٹس بن رہی ہیں, اس طرح جموں اور مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہندوؤں کی سیٹلمنٹس بنیں گی تاکہ جو ڈیموگرافی ہے اس کو تبدیل کیا جائے. صحیح. تو مودی بی جے پی کا اور یہ جو نتن یاہو ہے ان کی پارٹی کا, لیکن پارٹی کے تو انٹرسٹ ملتے جلتے ہیں بالکل, اور یہ ایک ہی پیج پہ ہیں. لیکن المیہ مسلمان دنیا کا یہی ہے کہ یہی مودی صاحب جب جاتے ہیں گلف کنٹریز میں تو ان کو ایک پرتپاک ان کو ویلکم ملتا ہے. بڑے بڑے مندر بنائے جا رہے ہیں گلف کنٹریز میں, اور انویسٹمنٹس جا رہی ہیں اسی وجہ سے تو گلف کنٹریز میں. تو اگر تھوڑا سا پریشر تو ڈالیں نا ان لوگوں پہ. او آئی سی صرف اب, بلکہ آج بھی ایک اجلاس ہو رہا ہے ایگزیکٹو کمیٹی کا او آئی سی کا, جس میں ہمارے فارن منسٹر وہاں پہ ہیں, یہ فلسطین اور غزہ کے معاملے میں, اور ایران کا بھی شاید ڈسکشن اس میں آئے. لیکن کہاں ہے ہماری مسلم دنیا کی کچھ کرے بیانڈ کنڈمنیشن. ہم تو دیکھیے بورڈ آف پیس میں بھی میں نے پہلے کہا تھا کہ بورڈ آف پیس جو ہے یہ ایک تماشا ہے جس نے آپ لفظ استعمال کیا, لیکن ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خوش کرتے کرتے اس میں پہنچ گئے. چلیے کسی حد تک میں کہہ لیتا ہوں, لیکن اس نے کام تو آگے کچھ نہیں کرنا. لیکن ہو نوز کہ اس کی پرائس ہم کس طرح سے پے کریں گے. پرائس کس طرح پے کریں گے؟ پرائس تو دیکھیے آپ پے کر ہی رہے ہیں نا, پرائس پے کر ہی رہے ہیں. جب بھی امریکہ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلے ہیں نا, تو اس کا خمیازہ ہم نے دہائیوں پر محیط جو ہے وہ بھگتا ہے. ابھی بھی دیکھیے نا بورڈ آف پیس کا سارا ایمفیسس ہے کیا؟ غزہ ہے, کوئی فلسطین تو نہیں ہے نا. وہ غزہ کو ریویرا بنانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ وہ ریئل اسٹیٹ بڑی بڑے ٹاورز بنے اور ہوٹلز بنے اور ریزورٹس بنے, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے اس میں. اور ہم مطلب اس کو یا ہم چلیے ہمارا آبجیکٹیو ذرا الگ ہو سکتا ہے, لیکن اس پروسیس میں شامل ہو کر ہم نے انڈائریکٹلی تو سب کچھ سرنڈر کر ہی دیا. تو اس وجہ سے میں اس مدعے پہنچا ہوں کہ مودی اور بھارت اور جو اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے یہ مسلمان دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. ایران کو بھی سوچنا چاہیے, چابہار کیا دینے کی ضرورت ہے بھائی بھارت کو کہ آپ چابہار پورٹ ان کو حوالے کر دیں. ایران کو بھی تھوڑا سا ری وزٹ کرنا چاہیے. تمام ڈیمانسٹریشنز جتنے بھی ہوئے یا جو اٹیک بھی ہوئے, چاہے وہ ہانیہ پہ تھا جو فلسطینی لیڈر اسماعیل ہانیہ تھے, یا اور بھی بہت سے, اس میں ڈیفینیٹلی بھارت کے جاسوس جو ہیں اس پاس ان کا راک کا نیٹ ورک تھا, اور یہ ساری انفارمیشن اسرائیل کو انٹیلیجنس دیتے رہے ہیں. تو اس وجہ سے ایران کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ چابہار سے نکالیں ان کو اور فارغ کریں. عرب دنیا کو بھی سوچنا چاہیے کہ اناف از اناف, تھوڑا سا بھارت پہ پریشر بھی بلڈ کرے نا, تاکہ وہ اسرائیل پہ پریشر بلڈ کرے. اگر واقعی کوئی اکنامک پریشر ہی بلڈ کر لیں, ہم اور تو کچھ نہیں کہہ رہے. جو انویسٹمنٹس آپ بھیج رہے ہیں, جو آپ کا ورک فورس ہے بھارت کا, مطلب 4 سے 5 ملین بھارت صرف یو اے ای میں کام کرتا ہے, 3-4 ملین سعودی عرب میں کام کرتا ہے. ان کو ذرا نکالیے نا وہاں سے, ان کے لیے ذرا دیکھیے کیسا بھارت ٹھیک ہوتا ہے. لیکن یہ کرنے کے لیے ہمت چاہیے, کنوکشن چاہیے. اور باسط صاحب یہی دو ممالک آپسی اختلافات سے تو باہر آ جائیں, اس کے بعد وہ چلیے اختلافات اس نقطے پہ تو یکجا ہو جائے نا, قطر یکجا ہو جائے, بحرین ہو جائے, یہ سارے لوگ اس نقطے پہ تو آ جائیں نا کہ ہم نے فلسطین کو بچانا اور اسرائیل کو قابو میں رکھنا ہے. ورنہ گریٹر اسرائیل جو اب بات بن رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ببلیکل رائٹ ہے, اس میں تو لیبنان بھی شامل ہے, تو سیریا بھی شامل ہے, تو جارڈن بھی شامل ہے. اور پچھلے کتنے دیکھو دنوں میں, پچھلے 1-2 سال میں اسرائیل نے کہاں حملے نہیں کیے. لیبنان, یمن, سیریا, آپ دیکھ عراق, پہلے ایران. تو بڑی بھیانک تاریخ ہے ان دونوں ممالک کی. بالکل لیٹس ہوپ کہ مسلمان دنیا یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ, بریک کے بعد آئیں گے اور شامل کریں گے ایران امریکہ کے مابین ہونے والے مذاکرات کا تیسرا دور. آلرائٹ, ویلکم بیک. سو باسط صاحب, تیسرا دور جنیوا میں مذاکرات کا ختم ہو گیا ایران اور امریکہ کے مابین. ایران نے 2 اہم تجاویز پیش کر ڈالیں. امریکہ کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مشکل نہیں ہوگا کہ وہ ایران پر اب فوجی کارروائی کرے؟ کیا راستہ بچ گیا ہے؟ ایران دیکھیے
دو اہم چیزیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے پچھلے ہفتے ڈسکس کی تھی, اب جنیوا میں جو تیسرا راؤنڈ ہوا ہے وہ ختم ہو گیا, اب اگلا راؤنڈ ویانا میں اگلے ویک ہوگا. تو اس کا مطلب ایک ہفتہ اور مل گیا, انلس کہ ٹرمپ نے یہ بھی اسٹریٹجی بنائی ہو کہ کسی ایک ہفتے میں کوئی نہ کوئی کارروائی کر لینی چاہیے. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اتنی زیادہ وہاں پہ بلڈ اپ ہو گیا ہے معاملہ, اتنی وہاں پہ ایئر کرافٹ کیریئرز آ گئے, وار شپس آ گئیں, کہ اب ممکن نہیں ہے امریکہ کے لیے کہ وہ کچھ نہ کچھ لمیٹڈ اسٹرائکس ہی بھلے کرے, کچھ نہ کچھ ضرور ملٹری ایکشن لے گا. ہاں مطلب, لیکن فیس سیونگ تو دیکھیے ایران نے بھی دے دی, ڈپلومیٹک فیس سیونگ دے دی. سچی بات تو یہ ہے, میں یہ توقع نہیں رکھ رہا تھا, لیکن ایران نے یہ بھی کر کے دکھا دی, اتنی فلیکسیبلٹی شو کر دی. ایک تو وہ بات تھی نا کہ انریچمنٹ ہم نہیں کریں گے, انریچمنٹ کی کیپیبلٹیز ہمارے پاس رہیں گی, لیکن ہم انریچمنٹ نہیں کریں گے, اور پورا IAEA کا سیف گارڈز ہوں گی, ان کی ویریفیکیشن ہوگی. تو وہ چلیے, وہ بھی انہوں نے ہمیشہ کے لیے نہیں کہا, جس طرح میں نے کہا تھا کہ 10 سال کے لیے کر دیں, تو انہوں نے بھی لگ بھگ یہی بات کی کہ ہم اس کو ٹیمپریریلی ہم گیو اپ, وی وڈ ناٹ انریچ ایٹ آل. ایون جو NPT میں بھی الاؤڈ ہے کچھ پروپورشن یا کچھ پرسنٹیج کرنے کے لیے, ہم وہ بھی نہیں کریں گے ہم اس فی الحال یونیلیٹرل موریٹوریم. دوسری جو اہم بات, یہ بھی بڑی ایک بہت فلیکسیبلٹی شو کی ہے میں سمجھتا ہوں ایران نے, اور وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس 400 کلو گرام کا یورینیم ہے, ہم اس کو ڈائلیوٹ کر دیں گے. یعنی اگر ہم نے 60% اس کو انرچ کیا, تو ہم اس کو بھی کم کر کے 10 سے 15 یا 10 یا 2 جتنا بھی الاؤڈ تھا پرانی نیوکلیئر ڈیل میں, اس تک لے آئیں گے. اور یہ ہم کریں گے اپنے طور پہ نہیں, بلکہ IAEA کی ویریفیکیشن اور سپرویژن میں سارا کام ہوگا. مطلب ایران نے تو دیکھیے اب کوئی بات چھوڑی نہیں نا, جس پہ امریکہ کہے کہ نہیں جی میں نے تو ابھی بھی اٹیک کرنا ہے. ڈپلومیٹیکلی اسپیکنگ ایران از پلئنگ اٹس کارڈز ویل, کیونکہ اس وقت ایران کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنا جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں وہ بچانی ہیں. اس وقت جو ایران کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے, ایک تو سو کال ریجیم چینج, اور فردر کیوس ان دا کنٹری, فردر ڈسٹرکشن ان دا کنٹری, اس سے بچانا ہے اپنے آپ کو. دیکھیے یہ بھی اپنی جگہ درست بات ہے کہ امریکہ ایئر اسٹرائکس تو کر سکتا ہے نا, ٹھیک ہے, ایران بھی اس کا جواب دے دے گا, قطر میں حملہ کر دے گا, جو بیسز ہیں UAE میں ہیں, سعودی عرب میں ہیں, بحرین میں ہیں, لیکن اس سے کیا ہوگا, ایک مزید تعلقات خراب ہوں گے, مزید اس خطے میں مسائل پیدا ہوں گے. ہارموز بند کر دے گا یمن کے لوگ, ہوتیز اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے, وہ پرابلمز کریٹ کر دیں گے, تو وہ مزید ایسکلیشن ہوگی. تو ایران نہیں چاہتا, کیونکہ ایسکلیشن میں ایران کی جو حکومت ہے اس کو خطرہ ہے, ایران کے انقلاب کو خطرہ ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ اگر ہو رہی ہے اور اس درمیان تھوڑی ڈیمانسٹریشن بھی ایران میں شروع ہو جاتے ہیں اگینسٹ دا گورنمنٹ, کیونکہ اسرائیل اور انڈیا اور امریکہ یہ سارے اس میں تو ہیں, بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ جو یورپین کنٹریز ہیں جو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, وہ بھی ریجیم چینج کی باتیں انہوں نے بھی شروع کر دی ہیں. بلکہ چانسلر جو جرمنی کے چانسلر ہیں مرز, انہوں نے بھی ایک بیان اسی قسم کا دے دیا کہ ریجیم چینج ہونا بڑا ضروری ہے ایران میں, جو باتیں اسرائیل کر رہا ہے اسی کو انہوں نے انڈورس بھی کر دیا. تو اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیے تو ایران کا اس وقت جو سب سے بڑا انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا بہت اپنے آپ کو یا فلیکسیبلٹی اس حد تک شو کر لیں کہ کم از کم ایئر اسٹرائکس نہ ہوں. اور تو امریکہ کچھ نہیں کر سکتا نا, ایئر اسٹرائکس ہی کرے گا, ریولوشنری گارڈ کور کے ہیڈ کوارٹرز کو حملہ کر دیا, آرمی کے آفیسرز کو, کسی پولیٹیشنز کو بھی ہلاک کر دیا, یہ بھی ہو سکتا ہے. ان کے پاس انٹیلیجنس تو ہوگی کہ کہاں کہاں لوگ یہ موجود ہیں, وہ ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایران کے لیے اس وقت سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں ان کی پریورٹی ہونی چاہیے وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے امریکہ کی ایئر اسٹرائکس کو روکا جائے. اب ایران نے ڈپلومیٹکلی یہ فلیکسیبلٹی شو کر اپر ہینڈ تو لے لیا, ایک ڈرافٹ پیش کر دیا, کیونکہ عمان یہ انڈائریکٹ ٹاکس ہو رہی ہیں بائی دا وے, عمان میڈیٹ کر رہا ہے, تو عمان کو انہوں نے ڈرافٹ ایگریمنٹ تو دے دیا کہ جی یہ ہم کرنے کو تیار ہیں یہ چیزیں. اب یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر دیکھا جائے ٹرمپ صاحب کے لیے, کیونکہ اس سے پہلے ایران نے تو یہ چیزیں نہیں سرنڈر کی تھی نا.
اب چونکہ ایران کو بھی تھوڑا بہت محسوس ہو رہا ہے کہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ فلیکسیبلٹی شو کی، اور آئی ایم شیور کسی نہ کسی چائنا اور رشیا نے بھی کنسلٹیشنز تو ہو رہی ہیں۔ عباس اراغچی اگر آپ دیکھیے تو وہ تب بہت سے فارن منسٹرز کو ٹیلی فونک ان کے رابطے بھی ہیں اور ان سے کنسلٹ بھی کر رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ چائنا اور رشیا نے بھی ان کو یہی ایک مشورہ دیا ہو کہ اس وقت جو آپ کے لیے ضروری ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن نہ ہو، کیونکہ دیکھیے چائنا کو ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ وینیزویلا کا معاملہ الگ تھا، وینیزویلا سے بھی چائنا لے رہا تھا تیل، لیکن وہ بہت کم مقدار میں تھا، لیکن ایران سے کافی آئل جاتا ہے، چائنا روس سے بھی جاتا ہے، لیکن ایران کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور ایران پچھلے کئی صدیوں سے گریٹ گیم کا حصہ بھی رہا ہے۔ مطلب قجار ڈائنیسٹی سے لے کر صفوید اور پھر قجار اور پھر پہلوی ڈائنیسٹی اگر آپ دیکھ لیجئے، تو ایران ایون رشیا اور برطانیہ کے درمیان بھی گریٹ گیم کا حصہ رہا ہے کہ اس زمانے میں۔ تو ایران کے لیے اس وقت جو ترجیح ہے میرے خیال میں وہ یہی ہے کہ اپنی رجیم کو بچایا جائے، ایران میں ڈسٹرکشن سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور امریکہ کو یہ موقع نہیں ملنا چاہیے یا کوئی بہانہ امریکہ تلاش نہ کرے کہ وہ ایران پر ایئر اسٹرائکس کرے۔ اب ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں باسل صاحب جو فورتھ راؤنڈ ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، فورتھ راؤنڈ سے پہلے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گو کہ جے ڈی وینس جو آج جو وائس پریزیڈنٹ، انہوں نے کوئی اچھا ایک ٹویٹ کیا ہے کہ دیر از این اوپننگ، ڈپلومیٹک اوپننگ، کہ ممکن ہے کہ یہ معاملات طے ہو جائیں، لیکن کیا اسرائیل جو پش کر رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ بھئی نہیں آپ رجیم چینج کی بات کریں، انف از انف، رجیم تبدیل ہونی چاہیے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ ایران بیلسٹک میزائلز کی جو رینج ہے وہ MTCR جو ہے نا، میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم، اس کے تحت 300 کلومیٹر سے زیادہ رینج نہیں ہونی چاہیے، ڈیفنس سسٹم ایران کا نہیں ہونا چاہیے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں۔ تو یہ ایران کیسے مان سکتا ہے؟ اسرائیل کو مطلب وہ کہتے ہیں نا UN چارٹر جو کہتا ہے ایکول اینڈ انڈیویزبل سیکیورٹی فار آل ممبر اسٹیٹس۔ اچھا، ایک اور بڑا انسینٹو بھی ایران نے دیا ہے، اینڈ دیٹ از آلسو ویری انٹرسٹنگ۔ دو تو چلیے، تو جو کور ایشوز ہیں نا اس پہ ایران نے بلکہ کہا ہے کہ ہم اکنامک پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں US کے ساتھ، تو یہاں پہ ہمنگس اپرچونٹیز فار یو ان ایران۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ تو چونکہ ٹرانزیکشنل آدمی ہے نا، تو یہ بھی ایک اچھا معاملہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیے تو جب 2015 میں ڈیل ہوئی تھی نا ایران، تو اس وقت بھی ایران نے بہت سے بوئنگ طیارے کمرشل پلینز لینے کے معاہدے پہ بات ہو رہی تھی، تقریباً مور دین 50 پلینز ایئر کرافٹ فرام US۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سوچنے پہ ذرا مجبور کریں کہ وہ نیتن یاہو جو پہلے ہی ایک پیرایا ہے اس کی بات نہ مانیں اور اس کے جھانسے میں نہ آئیں، اور یہ ایران کے ساتھ ایک اچھی ڈیل ہو جائے جو کہ وہ پیش کر سکیں ایز اے فیس سیور ٹو دا امریکن پیپل۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جو باقی گلف کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ان کے بڑے زبردست تعلقات ہیں، بلکہ قطر نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اگر آپ نے ایران پر حملہ کیا تو پھر ہم نے جو آپ سے انویسٹمنٹ کی باتیں کی تھی وہ بھی ہم نہیں کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گلف کنٹریز بھی یہ نہیں چاہتے کہ ایران پہ حملہ ہو، کیونکہ ایران کے ساتھ ریپروچما ہو گیا ہے، حالات بہتر ہو گئے ہیں، سعودی عرب کے حالات، ان کو اب خطرہ ایران سے نہیں ہے، وہ اسرائیل سے ہے، کیونکہ وہ اب گریٹر اسرائیل کی جو باتیں کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے تمام جو ڈائنامکس ہیں پچھلے 2 سالوں میں بہت تبدیل ہوئے ہیں۔ مطلب سچویشن بہت مشکل ہو گئی ہے نیتن یاہو کے لیے تو وہ تو دیکھیے نا اپنے سروائیول، پولیٹیکل سروائیول کے لیے جنگ لڑ رہا ہے نا، اس کا بھی الیکشنز آ رہا ہے، اس کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں، یہاں تک کہ جو ابھی پرائم منسٹر مودی نے کنیسٹ میں خطاب کیا، اور یہ پہلے وزیر اعظم، مطلب US کے صدر تو جاتے رہے ہیں لیکن بھارتی وزیر اعظم یا کسی اور وزیر اعظم کے بہت بڑا آنر ہے ایک لحاظ سے، اگر آپ دیکھیے آنر خاک ہے، چلیے میں غلط استعمال کر دوں، لیکن بہرحال ان کو یہ لایا تو گیا۔ اس میں ہی اپوزیشن نے بھی بائیکاٹ کیا، اسرائیلی اپوزیشن نے، کیونکہ اس اجلاس میں اسپیکر نے جو اسرائیلی سپریم کورٹ کے چیف ہیں ان کو نہیں بلایا، کیونکہ وہ کیسز سن رہے ہیں یا ان کے خلاف ججمنٹ دے رہے ہیں نیتن یاہو کے خلاف۔ تو نیتن یاہو تو اپنی پولیٹیکل سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے اس وقت،
لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت ایران نے آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ کام کر دیا ہے جو کہ بالکل مناسب ہے اس وقت. دیکھیے بعد میں 10 سال کے بعد کیا ہوتا ہے, ٹرمپ چلے جاتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے وہ بعد میں دیکھی جائے گی. بالکل. اس وقت جو امیڈیٹ تھریٹ ایران کو ہے کہ ایئر اسٹرائک سے بچنا ہے, کیونکہ بہت سے اینالسٹ, ویسٹرن اینالسٹ کا خیال ہے کہ اب چونکہ اتنا بلڈ اپ ہو گیا ہے تو اب ٹرمپ کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ ایران پہ کوئی لمیٹڈ اسٹرائکس ہی کر لیں تاکہ اس سب چیزوں کو جسٹیفائی تو کر سکیں نا کہ آفٹر آل, لیکن وہ اس بلڈ اپ کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں وداؤٹ فائرنگ اینی تھنگ. وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک پریشر بلڈ کرنا تھا, ہم نے پریشر بلڈ کر لیا اور اکنامک گینز لے لیے نا ایران نے, ہمیں یہ بھی دے دیا اور ہم اکنامک پارٹنرز ہی بن جائیں گے. بالکل قصہ ختم ہو گیا ہے. بالکل. سو اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈسائفر ود عبدالباسط کا وقت ختم ہو گیا ہے. منتہا حسن کو اجازت دیں اور تواتر کے ساتھ ہمیں مت بھولیے گا اپنی آراء سے آگاہ کرنا. ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر آ رہا ہے, اپنے سوالات بھی بھیجیے گا ضرور. منتہا حسن کو اجازت دیں. اللہ حافظ.